सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। हक और बातिल का मार्का जब जब तारीख़ इंसानी में लिखा जाएगा, वाक़या करबला को फरामोश नहीं किया जाएगा। आज का प्रोग्राम 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से ही है और इसी निस्बत से आज की इस नशिस्त में पहले हिस्से में हमारे साथ अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर, जुड़े हुए होंगे। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि तारीख़ वाक़या करबला का पस मंज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला का पस मंज़र काफ़ी तवील है और उसको समझने के लिए हमें मार्का देखना पड़ेगा कि जैसा कि आपने फरमाया कि ये मार्का हक़ और बातिल है। इसको आप आदम से भी शुरू कर सकते हैं, आदम और शैतान का मार्का। आप इस मसले को हज़रत इब्राहीम और नमरूद के मार्के को बयान करके भी समझ सकते हैं। आप इस मार्के करबला को, वाक़या करबला को हज़रत मूसा और फ़िरौन के टकराव से भी समझ सकते हैं। इस मसले को आप हज़रत ईसा, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया और उनके मुकाबिल बातिल क़ुव्वतों ने जो कुछ जुल्म ढाए उनसे भी समझ सकते हैं। ये एक तसलसल है आदम से ख़ातम तक, और हज़रत ख़त्मी मरतबत ने जब ऐलान नबूवत किया तो पूरा मक्का चंद लोगों को छोड़कर जो हज़रत की नबूवत को समझते थे, रसालत को समझते थे, पूरे मक्के ने मुखालफत की और तमाम काफिर सिर्फ़ इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए कि आप कह रहे थे क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। अल्लाह एक कहने पर, यानी ये मार्का तौहीद का मार्का है। ये मार्का वो ज़ात वाजिब है जिसने अपने आखिरी नबी से बार बार ये कहा सूरों में और आयतों में कि इन काफिरों को पैगाम पहुँचाइए कि ये बुत परस्ती छोड़ दें और अल्लाह को एक माने। जैसा कि अभी आपने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का वो मशहूर रुबाई आपने सुनाई जिसमें इस मार्के का ज़िक्र चौथे मिसरे में हो जाता है। हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन, यानी ला इलाह जो है ये जंग ला इलाह पर हो रही है। और इसको समझना ज़रूरी है कि बादे नबी जो जंगें हज़रत अली से की गईं वो सब तौहीद पर और नुज़ूल कुरान पर जंगें थीं। उसी का तसलसल मैंने मुख्तसर किया। उसी का तसलसल करबला में इमाम हुसैन से ये जंग थी कि हमारी मर्ज़ी का दीन चलेगा। हाकिम ये चाहता था कि हम जिस तरह चाहें इस्लाम में तब्दीलियाँ करें और हम आवाम को जो भी वो मांग रहे हैं, चाहे वो तायुश की ज़िंदगी हो, चाहे वो शराब खारी की ज़िंदगी हो, चाहे वो ज़ानियों का खुलेआम ज़िना करना हो, ये सब कुछ हाकिम चाहता था कि
کہ ہم ان عوام کو اوپر لائیں جو گناہ گار تھے اور جو گناہوں کو پسند کرتے تھے۔ حسین نے یہ دیکھا کہ نانا کا وہ دین اصلی شکل میں نہیں رہے گا، اس کو بگاڑا جا رہا ہے، اس لیے امام حسین کربلا آئے، اور کربلا آ کر آپ نے اپنی گردن کٹا کر نانا کے اس دین کو محفوظ کر دیا۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ حرام ہیں اور جو حلال ہیں وہ حلال ہیں، یہ قرآن کے سارے پیغامات، حدیثوں کے سارے پیغامات امام حسین علیہ السلام کی کوششوں کا نتیجہ ہیں کہ آج وہ بنیاد مستحکم ہو گئی لا الہ الا اللہ کی، کہ ہم برے کو برا کہہ سکتے ہیں، اچھے کو اچھا کہہ سکتے ہیں۔ اب دنیا میں کوئی بھی بری چیز کو اچھا نہیں کہتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے واقعہ کربلا میں، یہ پس منظر ہے واقعہ کربلا کا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک طرف تو ہمیں اتحاد کا درس ملتا ہے کہ ہم منتشر نہ ہوں، لیکن آج 21ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عالم اسلام سے وابستہ جتنے بھی مسلمانان ہیں وہ متحد سے زیادہ منتشر دکھائی دیتے ہیں، تفرقے میں پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کب درست ہوگا، کب ٹھیک ہوگا علامہ صاحب؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد واقع کربلا جو ظالم تھے اور جنہوں نے خاندان نبوی پر یہ ظلم ڈھایا، ان کی کوششیں دولت سے یہ تھیں کہ وہ اپنے آپ کو حق ثابت کر کے امام حسین علیہ السلام کو یہ کہیں کہ وہ باغی تھے معاذ اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے حاکم کے خلاف خروج کیا تو دو حصوں میں مسلم بلاک بٹ گیا۔ ایک وہ بلاک ہے جو ظالموں کو بچانا چاہتا ہے، جو یزید کو بچانا چاہتا ہے۔ یزید پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یزید کو بہت اچھا کہا جا رہا ہے تقریروں میں، نبی کے نواسے کو چھوڑ کر حاکم اور حکومت کی طرفداری اس دور کی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر زوال آ رہا ہے کہ وہ امام حسین کی حقانیت کو بیان نہیں کر پاتے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں روک رہی ہے کہ وہ امام حسین کی مدح کریں۔ اتحاد ہو جاتا اگر امام حسین کو سب مل کر ان کی قربانی کو مان کر ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم کہیں، ابھی اتحاد ہو جائے گا۔ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے۔ جوش ملی آبادی کے اتنے زبردست اشعار، اور ان اشعار کی اگر تشریح میں جایا جائے تو پوری رات پورا دن نکل جائے۔ اس پر کچھ جملے ہو جائیں علامہ صاحب۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے پہلے محی الدین چشتی کا جو ہے وہ کارنامہ سنایا کہ یہ ربائی جو ہے وہ حسینی ترانہ بن چکی ہے، اور اس کی جتنی بھی شرح کی جائے پورا واقع کربلا سمیٹ کر انہوں نے 4 مصروں میں رکھ دیا۔ جتنے بھی بڑے شاعر گزرے ہیں، چاہے فارسی کے ہوں، اس سے پہلے عربی کے شاعر، اور اس کے بعد اردو کے بڑے بڑے شاعر اور دوسری زبانوں کے شاعر، مثلاً آپ فرینچ زبان کے، جرمن زبان کے، انگریزی زبان کے، اور اردو تو ظاہر ہے کہ کوئی شاعر ایسا نہیں ہے۔ پہلا شاعر جو ہے کہا جاتا ہے امیر خسرو کو، اور صاحب دیوان پہلا شاعر قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد دکن میں ہزاروں شعراء ہیں، دلی کے شعراء ہیں، لکھنؤ کے شعراء ہیں۔ کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے کربلا کی فلسفی پر، فلسفہ کربلا کو نظم نہ کیا ہو، اور ہر ایک نے امام حسین کی عظمت اور ظالم کے ظلم کو بیان کیا ہے۔ جو صاحب تو اس میں بہت آگے ہیں، اور ہمارے قاضی نذیر الاسلام، اس سے پہلے رابندرناتھ ٹیگور، جو کہ بنگالی میں یہ لوگ شاعری کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے کے شاعر ہیں، انہوں نے جس طرح واقع کربلا کو نظم کیا ہے وہ اتنا بہترین پیغام ہے
کہ تمام ٹیلی ویژن والوں کو کم از کم محرم میں علامہ اقبال کا وہ فارسی کلام ترجمے کے ساتھ عوام کو سنانا چاہیے کہ علامہ اقبال کربلا سے کتنے متاثر تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان بننے کے بعد کے شعراء ہیں، مثلا آپ رئیس امروی کو لے لیجئے کہ انہوں نے عربی امام حسین کے مرثیوں کے ترجمے بھی کیے، انہوں نے قاضی نذر الاسلام کا اردو میں منظوم ترجمہ بھی کیا ہے، انہوں نے قانی کا مرثیہ جو امام حسین کا مشہور ہے رئیس امروی نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح نسیم امروی صاحب تھے جنہوں نے فرزدق کے قصیدے کا عربی سے اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ یہ ایک پورا دفتر ہے، اس کے اوپر تقریباً 15 جلدیں آ چکی ہیں کہ امام حسین کو شعراء نے خراج عقیدت کس طرح پیش کیا اور کربلا کیا ہے۔ ایک ایک مصرے سے آپ پوری تاریخ مرتب کر سکتے ہیں کہ کس طرح ان شعراء نے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ علامہ صاحب، آج کل کی نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی کا معاملہ چاہے کیسا بھی ہو، یہ آج کل کی میں پود کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر معاملات ڈائیلاگ سے ہو سکتے ہیں تو پھر قتال کی ضرورت نہیں ہے، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو فلسفہ شہادت ہے اور خاص طور پر واقعہ کربلا ہے، اس سے درس ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب جہاں جہاں ضرورت پڑے تو وہاں سر تن سے بھی جدا کروائے جا سکتے ہیں، لیکن حق کے ساتھ کھڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ اس پر آپ کیسے کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ امام حسین علیہ السلام امن پسند تھے، بالکل لڑائی نہیں چاہتے تھے، امام حسین جنگ نہیں چاہتے تھے۔ اگر امام حسین جنگ چاہتے تو لشکر بنا کے لے کے جاتے، بیویوں کو، شہزادیوں کو اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتے۔ بچوں کو لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین یہ بتا رہے تھے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا۔ امام حسین سمجھا کر بات کو چاہتے تھے کہ راہ راست پر آ جائیں۔ امام حسین نے مسلسل 2 محرم کو کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے عمر سعد سے گفتگو کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، اور تمہارے حاکموں نے، ابن زیاد نے، یزید نے یہ حکم جو دیا ہے تو تم اس پر کیوں عمل کر رہے ہو؟ ظاہر دنیا کی لالچ میں، دولت کے لیے، رے کی حکومت کے لیے تم ہمارا سر کاٹنا چاہتے ہو۔ امام حسین سمجھا رہے تھے۔ پھر امام حسین نے یہ بھی کہا عمر سعد سے کہ تو میرا سر تو کاٹ لے گا لیکن رے کی حکومت تجھے نہیں ملے گی، وہ پروانہ تجھے نہیں ملے گا، اور تجھے رے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس نے ہنس کر کہا میں جو کھا لوں گا۔ تو جہاں باطل تیار ہو سر کاٹنے کے لیے، تو حق تو کبھی یہ چاہتے ہی نہیں کہ تلوار اٹھے۔ ان بچوں کو، نئی نسل کو جو یہ کہتے ہیں، میں انہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین تلوار چلانے ہی نہیں چاہتے تھے۔ جب جنگ ان پہ مسلط کر دی گئی، جب تیروں کی بارش ہو گئی، جب امام حسین کو گھیر لیا گیا، جب کھل کے یہ کہا جا رہا تھا ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو اب ظاہر ہے دفاعی طور پر وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بزدلوں کو نہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سب نے جنگیں کی، حملے کیے لشکر پہ، پہلے اپنی شجاعت دکھائی اور اس کے بعد تلوار رکھ لی نیام میں کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آج سر کٹا دیا جائے۔ اس لیے مشہور ہے کہ سب حسین کے اصحاب و انصار انتہائی شجاع تھے۔ تو اپنی شجاعت کا مظاہرہ تو آپ کریں گے نا، تو جہاں پر حق و باطل کا ٹکراؤ ہوگا، تو جب آپ کا مقابل گفتگو سے نہیں مانے گا تو پھر تلوار چلے گی۔ رسول اللہ نے ساری زندگی کیا کیا؟ ہجرت کے بعد کافروں کو سمجھانا چاہتے تھے، وہ بدر میں لڑنے آ گئے، تلواریں لے کے آ گئے، لشکر لے کے آ گئے۔ تو اب حق و باطل کا مارکا بدر سے شروع ہو گیا۔ احد ہو گئی جنگ احد میں وہ مارنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے رسول اللہ کو، اور جناب حمزہ کو کافروں نے قتل کر دیا۔ تو جب قتل کر دیا جناب حمزہ کو، تو کیا جواب نہ دیا جائے؟ یہودی چڑھائی کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے مسلمانوں کو، آخر میں یہودی اور کافر مکے کے مل گئے اور جنگ خندق ہو گئی 4 ہجری میں۔ تو لڑنا پڑا نا رسول اللہ کو، اس لیے کہ وہ مارنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے۔ اسی طرح خیبر کی لڑائی ہوئی کہ یہودی قتل کرنا چاہتے تھے رسول اللہ کو، علی کو قتل کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے تلوار اٹھائی تو رسول اللہ نے تلوار سے جواب دیا۔ پہلے خطبے دیے جاتے تھے، پہلے سمجھایا جاتا تھا۔ پوری تاریخ کو سمجھنا پڑے گا کہ پہلے ٹاک ہوتی ہے،
جنگ سے پہلے گفتگو ہوتی ہے کہ ہماری بات مان لو، حق پر آ جاؤ، اللہ کو ایک مان لو۔ جب وہ انکار کرتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، توحید کا مذاق اڑاتے تھے اور تیروں کی بارش کرتے تھے، تو جواب میں دفاع کے طور پر رسول اللہ کہتے تھے اب لڑو، اب واجب ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے قتال کا حکم دیا، اللہ نے جہاد کی اجازت دی تھی پیغمبر کو، اللہ نے کہا تھا ان سے لڑو، اس لیے کہ یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ سوشل اینڈ سول جسٹس کے لیے ایک کاز ہے، یعنی اگر آپ کے ملک میں، آپ کی ریاست میں انصاف نہیں ہے، قانون کا بول بالا نہیں ہے، تو پھر تو فلسفہ شہادت کو فالو کرنا اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی۔ لیکن اگر ان ایکویلٹی ہے، سوشل اینڈ سول جسٹس نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے علامہ صاحب؟ دیکھو، اس میں ہر سوال میں یہ مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ کیا کیا جائے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں ذرائع ابلاغ کیوں ہیں؟ ریڈیو کیوں تھا اسلامی ملک میں؟ ٹی وی کیوں ہیں اتنے چینل کیوں ہیں؟ پھر آپ کے ہاتھ میں اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، سارے چینل اپنے آپ کو پردے پہ بھی دکھا رہے ہیں، اسکرین پر بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے کم از کم اسلامی ملک اپنے ٹیلی ویژنوں کو صحیح استعمال کریں۔ پیغام نئی نسل تک نہیں صحیح پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ اگر آپ ڈراموں پر زور دیں گے، گانوں پہ زور دیں گے، تو یہی ہوگا ملک میں۔ اس لیے کہ آپ کے سیاستداں جب ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں تو وہ ایسی بحث کرتے ہیں کہ جیسے مار پیٹ ہو جائے گی، ایک دوسرے پہ آستینے چڑھائیں۔ کسی میں صبر کا مادہ ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سنیں، لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، تو نئی نسل پہ آپ کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں؟ وہ تو جھگڑا دیکھ رہے ہیں۔ بھائی، سیاسی پارٹیاں لندن میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، ہم نے تو نہیں ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ اس طرح مماری ہو رہی ہو اور ایسی بحثیں ہو رہی ہوں۔ ذرا آپ اپنے اخلاقیات کو درست کریں، سب لوگ مل کر۔ سیاستداں صرف حکومت کرنا یا دولت کو محفوظ کرنا ہی کام نہیں ہے، بلکہ نئی نسل کو کوئی پیغام بھی پہنچانا ہے، اور یہ ٹیلی ویژن یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، رمضان آئے گا تو اللہ میاں کی بات شروع ہوگی، رمضان آئے گا تو رسول اللہ کی بات ہوگی، اور پورے سال کیا ہوگا؟ محرم آئے گا تو شہادت حسین پہ گفتگو ہوگی، اور پورے سال کیا ہو رہا ہے؟ بھائی، پورے سال آپ رسول اللہ کا پیغام اور قرآن کا پیغام، ایک پروگرام روزانہ سارے ٹیلی ویژن کیوں نہیں رکھتے کہ دینی پروگرام ایک دن ہوگا؟ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیے، اب دینی پروگرام ہوگا تو فرقہ وارانہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس مکتبہ فکر کے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس مکتبہ فکر کے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس میں اتحاد ہو نہیں پاتا۔ اب پاکستان میں تو جناب فرقہ وارانہ جو ہے اتنی مضبوطی دے دی گئی ہے اس کو کہ آرام سے سب بیٹھ کر ایک دوسرے کو لڑتے ہیں، برا کہتے ہیں عقائد کو۔ یہ جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، ذرائع ابلاغ ان چیزوں کو ختم کر سکتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر مذہبی بحثیں نہ ہوں، سوشل میڈیا پر اسلامی بحثیں نہ ہوں، ایک دوسرے کو برا نہ کہا جائے، بلکہ ایک دوسرے کی بات کو سنا جائے ٹھنڈے دل سے، پھر نئی نسل پہ جا کے اثرات آپ کے بہت عمدہ ہوں گے، اور پھر آپ عدل تک بھی پہنچ سکتے ہیں، عدالتوں کو بھی آپ درست کر سکتے ہیں، دوسرے محکموں کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ آخر اور بھی تو بہت سے محکمے ہیں پاکستان میں جو اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا ڈسپلن بہت مشہور ہے، جو کہ فوج کا ادارہ ہے۔ فوج کے ادارے میں آپ دیکھیے، نہ کوئی آپس میں جنگ ہوتی ہے، نہ کوئی مذاکرے میں ایک دوسرے کو برا کہتا ہے، اور ملک کی خدمت، ملک کی حفاظت، سرحد پر کھڑے ہوئے ہیں، جانیں بھی دے رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، پاکستان کو بچا بھی رہے ہیں۔ کتنا ڈسپلن ہے ان کے یہاں، مرنے جینے کا ڈسپلن ہے کہ جو زندہ رہتا ہے اس کو بھی سکون دیتے ہیں، اور جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو بھی سکون دیتے ہیں۔ اگر سارے ادارے ایسے ہو جائیں تو کتنا اچھا ہے۔ علامہ صاحب، اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ماشاءاللہ آپ علم کا خزانہ ہیں، اب بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی بھی ہوئی ہیں، آپ پڑھتے بھی بہت ہیں۔ ملوکیت، حکومت اور سیاست میں اگر فرق دیکھا جائے تو فرق کیسے کیا جائے، اور واقعہ کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فرق کو اگر آپ سمجھانا چاہیں ہماری نسلوں کو تو کس طرح سمجھائیں گے؟ دیکھیں، آپ کے پاکستان میں
کچھ دنوں کے لیے ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، کچھ دنوں کے لیے جمہوریت آ جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ڈکٹیٹرشپ آئی، لیکن جب آئی تو یہی ہوا کہ صاحب الیکشن ہو، عوام کی رائے ہو اور جمہوریت کا بول بالا ہو، تو ڈکٹیٹرشپ کو پورے ورلڈ میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اب ڈکٹیٹر اگر جمہوریت والا بھی ڈکٹیٹر بن کے بیٹھا ہے تو آپ خود بتائیے کہ یہ کیسی باتیں ہیں کہ جمہوریت بھی ہے اور وہ ڈکٹیٹر بن گیا جب اس کو حکومت مل گئی۔ تو آپ کو عوام کی خدمت کرنی ہے۔ تو دیکھیں ملوکیت کا تو خاتمہ ہو چکا، اب ملوکیت جو ہے وہ پوری دنیا میں بری نظر سے دیکھی جاتی ہے، کوئی ملوکیت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ ملوکیت میں مملکت کا جو حاکم ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی اچھا حاکم آیا ہی نہیں ملوکیت میں، جو بھی آئے انہوں نے عوام پہ ظلم کیا اور عدل نہیں کیا۔ تو اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کریں، عوامی حکومت کو۔ اب اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے عراق میں جمہوری حکومت کا قیام آیا ہے اور ڈکٹیٹر ہٹا دیا گیا ہے اور ڈکٹیٹر کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے، تو دیکھیے عراق کا نظام اچھا خاصا ہو گیا۔ اب وہ دفاع بھی کر رہے ہیں، دہشت گردی کے ذریعے انہیں پریشان بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایران کی حکومت ہے کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، عراق میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، تو اس طرح عوامی حکومت جو ہے وہ عوام کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں ایران اور عراق میں۔ تو پاکستان میں بھی آپ دیکھیے کہ جب جمہوریت آتی ہے تو بس یہ ہے کہ حاکم جو ہیں جو وعدے کرتے ہیں تخت پہ بیٹھنے کے بعد، اسمبلی میں آ جانے کے بعد، وہ وعدے پورے نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب وعدے وہ پورے کیسے کریں؟ اس لیے کہ آپ کا ملک جو ہے پاکستان وہ قرضے پہ چل رہا ہے۔ پہلے تو آپ قرضہ لینا چھوڑیں عیسائیوں اور یہودیوں سے، ورلڈ بینک چھوڑیں، آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ کو کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے۔ چائنا سے آپ قرضہ لیتے ہیں، انگلینڈ سے آپ قرضہ لیتے ہیں، کئی بینکوں سے آپ قرضہ لیتے ہیں، سعودی عرب، امارات سے آپ پیسے لیتے ہیں۔ اسی کرونا میں دیکھ لیجئے کہاں کہاں سے پیسے آئے بیماری کے لیے، تو آپ کے پاس بیماری اور علاج کے لیے تو پیسے نہیں ہیں، اس میں بھی آپ باہر مانگتے ہیں۔ تو کوئی تو حاکم بھیا ایسا آئے پاکستان میں کہ جو پاکستان کے بارے میں سوچے کہ زمینیں پڑی ہیں، کھدائیاں کرو، سونا بھی ہے، ہیرا بھی ہے، جواہرات بھی ہیں، چاندی بھی ہے، گیس بھی ہے، طرح طرح کی چیزیں طبقات زمین میں بلوچستان سے لے کر سندھ اور پنجاب تک اور پشاور تک تمام آپ انڈسٹریز لگا سکتے ہیں، بچوں کو ملازمتیں دے سکتے ہیں، آپ جوانوں کے لیے نئے ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ تمام ملک میں سمندر آپ کے پاس ہے، سمندر پہ آپ کام کر سکتے ہیں، نہ معلوم کتنے سمندروں کے کنارے آپ ساحل ایسے بنا سکتے ہیں، جہاز آپ بنا سکتے ہیں، ہتھیار آپ خود بنا سکتے ہیں، ہتھیار بھی دوسروں سے خریدیں گے، جہاز بھی دوسروں سے خریدیں گے، اور جہاز پرانے ہو جائیں گے، پیسے نہیں ہیں، کہاں سے جہاز لائیں؟ ارے بھائی دیکھیے نا، آپ کا پڑوسی ملک انڈیا جہاز سوئی سے لے کے جہاز تک سب انڈیا خود ہی بنا رہا ہے، کسی سے لیتے ہی نہیں، کسی سے نہیں لیتا۔ تو آپ بھی یہ سب بنائیں، لیکن کون کرے گا یہ کام؟ کب ہوگا یہ کام؟ کب اچھی جمہوریت یہاں آئے گی؟ کب اچھے حاکم یہاں آئیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، معروف مذہبی اسکالر، آپ سے سیر حاصل گفتگو رہی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، جہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد راغب نعیمی صاحب، محتمم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ لاہور موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا سے معروف مذہبی اسکالر مفتی نظام الحق تھانوی صاحب اسکائپ لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر دس بریک۔
ویلکم بیک. میں پروگرام میں دیگر معزز مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں. مولانا نظام الحق تھانوی صاحب، معروف مذہبی اسکالر، آپ ہمیں آسٹریلیا سے جوائن کر رہے ہیں. تھانوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر محمد راغب نعیمی صاحب، آپ محتمم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ لاہور ہیں، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھانوی صاحب، آپ سے میرا سوال رہے گا، واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں اور خاص طور پر اس 21ویں صدی کی جنریشن کو کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو بھی واقعہ اور جو بھی پیش آیا، جی، اللہ نے اس سے ہمیں سبق دیا. ہر چیز سے کوئی نہ کوئی سبق ہمیں ملتا ہے. تو اس کربلا کے واقعے سے اور شہادت حسین سے جو ہمیں سبق ملا، وہ یہ ملا کہ انسان اپنے نصب العین کی خاطر اب اس پہ اپنی جان بھی اگر دینی ہو تو وہ دے دے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اتحاد کا سبق اس میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی کی ایک ہی قانون اور ایک ہی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے نصب العین کی خاطر قربانی اگر اپنی جان کی بھی دینی ہو تو وہ دے دے. اس میں یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ 10 محرم سے ریلیٹڈ یوم عاشورہ سے متعلق یہی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی شہادت ہوئی، بلکہ 10 تاریخ کی اہمیت بہت پہلے سے ہے. حضرت امام حسین کسی خاص گروہ سے ان کا تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں. اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا اس کرۂ ارض پر کہ جو آپ کی شہادت سے غم اندوہ سے دو چار نہ ہوا ہو. تو آپ کی شہادت کی وجہ سے ہر شخص برابر کا متاثر ہے. اور اس کو جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کسی خاص گروہ سے یا کسی خاص گروپ سے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے اس میں، بلکہ پوری قوم کو متحد ہو کے غمزدہ ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے افسوس کرنا چاہیے. اس میں بالکل بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کسی خاص گروہ سے. ہمیں اس وقت جس خاص حالات سے جس سے دوچار ہیں ہم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے آسٹریلیا میں رہتا ہوں، میں نیوزی لینڈ میں بھی رہا. اس وقت سارے یعنی غیر مسلم بھی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یا کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ تم شیعہ مسلمان ہو یا سنی مسلمان ہو، کیونکہ یہ مہینہ محرم کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ پروپیگنڈا اس طرح کر رہے ہیں کہ شیعہ اور مسلم کو الگ الگ گردانتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس شہادت کے واقعے سے ہمیں سب سے پہلے یہ سبق لینا ہے کہ مسلمان متحد رہیں، اور مسلمان اتنے متحد رہیں کہ اگر ہماری جان بھی جاتی ہے نصب العین کے خاطر تو ہم اپنی جان دیں. لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بالکل متحد ہوں. شیعہ اور سنی اور دوسرے جتنے فرقے ہیں ان سب کو متحد کر کے اور ہاتھ ملا کے اپنے بھائی ہونے کا ساتھ کا ثبوت دیں، اور انشاءاللہ دین کو زیادہ تقویت اسی بات سے پہنچے گی کہ ہم سب متحد رہیں. رائٹ. محمد راغب نعیمی صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جب ایک جملہ ہے کہ حسین سب کے، اور یقینی طور پر وہ سب کے ہیں، تو پھر ہم کیوں اتنے نفاق زدہ ہیں، ہم اتنے منتشر کیوں ہیں، متحد کیوں نہیں ہیں؟ اور بڑی زبردست بات کہی ہے تھانوی صاحب نے، اس کے اوپر آپ کیسے کامنٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کے ہیں. جی، یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اہل بیت کا وہ حسین چراغ جس نے اپنی لو کو اپنے
خون کے ذریعے تابندہ کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر کوئی اپنا گردانتا ہے، اپنا سمجھتا ہے، اور حقیقت میں یہ بات بالکل بجا آپ نے کہی، سب کے ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنا ناطہ اور اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ ناطہ اور تعلق کس طرح قائم ہوگا؟ یہ ناطہ اور تعلق اس عمدہ سیرت کو اپنانے سے قائم ہوگا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے خون کے ذریعے لکھ دی۔ آپ دیکھیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حق پرچم کو بلند کیا، باطل کے سامنے اسے سرنگی نہیں ہونے دیا۔ آپ نے اپنے خانوادے کے 23 افراد شہید شہداء کی فہرست میں ڈالے، یعنی ان 72 نفوس قدسیہ میں سے 23 کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے میں سے تھا، جن میں حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، حضرت امام حسین کے اپنے 4 بیٹے تھے، علی اصغر، علی اکبر اور عمر اور ابو بکر۔ یہ شہادتوں کا ایک لازوال اور طویل تسلسل حقیقت میں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظمت کو بیان کر دینے کے لیے کافی ہے جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے، عظیمت کے راستے کو جب کوئی بھی اپنائے گا، اختیار کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے نام کو تا ابد سنہری حروف سے تاریخ میں لکھ دے گا۔ اور جس کسی نے بھی رخصت کے راستے کے اوپر عمل کیا اور اپنے لیے آسانی کا اور اپنے جان کو بچانے کا سوچا، اگرچہ شریعت میں اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ ایسا عمل کر ڈالے، لیکن اس کا نام تاریخ میں موجود کروڑوں افراد کے ناموں میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ بعد میں کوئی بھی اسے تلاش بھی کرنا چاہے تو تلاش نہیں کر پاتا۔ آج کی دنیا میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، وہ نوجوان جو صرف اور صرف مادی لوازمات کو اپنی زندگی کے نصب العین کے طور پر قائم کیے ہوئے ہے، جو زندگی میں حسب جاہ اور چاہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو عظیمت کے اس راستے پر چلتے ہوئے گزارنی ہے جس کے راستے کا اختتامیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر کے اوپر ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ اس راستے کے اوپر چلنا انتہائی کٹھن ہے، لیکن یہ زندگی کے کٹھن مراحل انسان کو، نوجوان کو اتنا زیادہ آئندہ آنے والے مصائب کے حوالے سے مضبوط بنا دیتا ہے کہ پھر اسے کسی بھی قسم کی پرواہ نہیں رہتی ہے، کسی بھی قسم کی آندھیوں کے سامنے وہ سینہ سپر ہو جاتا ہے اور پھر اپنے اس نصب العین پر چلتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں مقرر کر لیا ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا نصب العین تو یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے، اور ہم نے اپنی پوری زندگی اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے کام کرنا۔ اچھا نعیمی صاحب، میں دوبارہ سے تھانوی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ تھانوی صاحب، فلسفہ شہادت یہی ہے اور واقعہ کربلا سے درس یہی ملتا ہے کہ جب معاملہ حق اور باطل کے درمیان لڑائی کا ہو تو پھر تلواریں بھی اٹھتی ہیں، پھر گردنیں بھی کٹتی ہیں، پھر جام شہادت بھی نوش کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کی ہماری 21ویں صدی کی جو نسل ہے وہ سمجھتی ہے کہ معاملات ڈائلاگ سے ہونے چاہیے، معاملات جتنا ہو سکے جنگ سے پرہیز کی طرف جانے چاہیے۔ تو جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھا کرتے، اس مصرعے کے مصداق فلسفہ شہادت سے تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں پر ضروری ہے کہ جنگ ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی
تو یہ مرکب ہے خیر اور شر کا۔ اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا کیا اور خیر کو بھی پیدا کیا، دونوں کا مرکب اس دنیا کو بنایا۔ جی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب بنائی فار ایگزامپل، تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مرکب بنایا دنیا نے اللہ نے خیر اور شر کا، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اچھائی بنائی وہاں بعض مخلوق ایسی ہیں کہ جس میں خیر ہی خیر ہے اور شر نام کو بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انبیاء اکرام علیہم السلام بے شک، یا ملائکہ، ان میں صرف خیر ہی خیر ہے، کوئی شر نہیں۔ جی بعض مخلوق ایسی ہے کہ جس میں شر ہی شر ہے اور خیر نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابلیس اور شیطان، اس میں شر ہی شر ہے۔ لیکن بعض مخلوق ایسی ہے اللہ نے جو بنائی جی کہ جس میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ آپ کا استعمال ان کو خیر بھی بنا سکتا ہے، آپ کا استعمال ان کو شر بھی بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دولت ہے، یہی دولت اگر کسی نیک صالح آدمی کے پاس آئے گی تو یہ خیر میں استعمال ہوگی، اور یہی اگر کسی برے آدمی کے پاس جائے گی تو یہ شر میں استعمال ہوگی۔ نوٹ وہی ہے، سونا وہی ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرے گا۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں ہر جگہ خیر اور شر کا جو ہے، یہ کربلا کا واقعہ بھی جو ہے یہ خیر اور شر کا ٹکراؤ ہے، اور اللہ نے حق و باطل کا ٹکراؤ یہاں پہ ہوا، اور اللہ نے حق کو یہاں پہ فتح دی۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ بالکل جب نصب العین کی خاطر جب شر اور حق میں ٹکراؤ ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ حق کو فتح دیں گے، اور وہاں پہ ظاہر ہے ایک لمٹ آتی ہے ایسی کہ جہاں پہ ہتھیار بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب مکی زندگی تھی، آپ نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے صبر کا دامن پکڑا، اور جہاں جہاں بھی کفار کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہر دور کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس کے باوجود یعنی جب مدینے میں آئے اور پھر وہاں پہ غزوات ہوئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا ہے، تو اس میں ہمیشہ یہی سبق ملا کہ جب حق کی خاطر کھڑے ہو جاؤ اور ڈٹ جاؤ اور حق کا ساتھ دو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سبق یہ دے دیا کہ یہاں اس وقت جو اہل بیت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، یہ ایک حق کی خاطر شہادت ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر حق پہ رہو گے تو تمہیں ہو سکتا ہے تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے، لیکن اس کے لیے تم اپنے مین جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ایک متحد رہو اور ایک یکجا رہو۔ اگر تمہارے پورے خاندان کو بھی یہاں پہ کٹ مرنا ہے تو متحد ہو کے کٹ مر جاؤ۔ اس میں آج کل سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ہی سے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے، آپس میں لڑوایا جاتا ہے، آپس میں کسی کو کچھ بھڑکایا جاتا ہے، آپس میں وہ کہتے ہیں کہ ان سے اگر مسلمانوں سے نمٹنا ہے تو انہیں آپس میں ہی لڑوا دو اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس اسپین کی مثال موجود ہے، اس 800 سال حکومت کرنے کے بعد جب وہاں کی چابیاں دی گئی ہیں اور مسلمانوں سے واپس لیا گیا ہے تو کس طریقے سے ذلت ہوئی ہے، کیا وجہ تھی؟ کیا اس کے مسلمانوں نے جو حکومت کی کیا اپنے اسلحے کے زور پہ کی؟ کیا مسلمانوں نے حکومت کی کیا دولت کے زور پہ کی؟ جی نہیں، اتحاد ہی تھا جس کی وجہ سے 800 سال اسپین کے اوپر حکومت کی ہے، اور وہ اتحاد ہی تھا جو پارا پارا ہوا اور پھر اس کے بعد اسپین ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ مسلمان کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں مسلمان آپس میں متحد نہ ہوئے نہ رہے، وہاں سے ان کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ تو آج سب سے بڑی اشد ضرورت، میں سچی بات یہ ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے
اس وقت سب سے بڑی ضرورت اتحاد کی ہے. پاکستان میں بھی اور دنیا کے کسی ممالک میں مسلمان ہیں، ان کی ضرورت جو ہے اتحاد کی ہے اور متحد رہے. اس میں نہ پڑے کہ فلانا شیعہ، فلانا سنی، فلانا بریلوی، فلانا دیوبندی. اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اس وقت سب ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں. اس تجربہ گاہ کو خدا کے لیے اب ریسٹ کرنے کے دیں تھوڑا سا. اس کو تجربہ گاہ کو اور مزید استعمال نہ کریں. پاکستان ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھانوی صاحب، تمام ممالک آپ کی اجازت سے میں ذرا نعیمی صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. نعیمی صاحب، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھا کرتے، اور حق اور باطل کے درمیان جب بھی لڑائی ہوتی ہے پہلے تو نیگوشیشن ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک وقت پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر تلوار اٹھ چکی ہے تو پھر خاموشی اختیار نہیں کی جاتی. یہی فلسفہ شہادت اور جو واقعہ کربلا ہے اس سے ہمیں درس ملتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آج کی نسل ہماری ذرا مختلف سوچتی ہے اس سے. دیکھیے، مکالمہ، ڈائلاگ انتہائی اہم ہے. ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائلاگ کے ذریعے سے کس طریقے سے کفار مکہ کے ساتھ وہ صلح کی، جس کی ٹائم لیمٹ 10 سال کی تھی، اور اس 10 سال میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا. اور پھر ہم نے دیکھا اسی ہی کے صلح ہی کے نتیجے میں، جو کہ ڈائلاگ کے ذریعے سے سامنے آئی تھی، کہ مسلمانوں کو بعد میں پھر ایسی کامیابی نصیب ہوتی ہے کہ وہ کفار مکہ جو پہلے صلح پر آمادہ تھا، وہ صلح کو ایک وقت میں توڑتا ہے. توڑنے کے بعد اسے اپنے شکست حاصل ہونے کا جب یقین ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ صلح کرنے پر آمادہ نظر آتا ہے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوتا ہے. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی واقعہ کربلا میں ہونے والے کشت و خون سے پہلے، جنگ سے پہلے ایک مکالمہ کیا ہے، ایک ڈائلاگ کیا ہے، اور اس ڈائلاگ کے ذریعے اپنے اندیے کا اظہار بھی کیا کہ میں جنگ نہیں چاہتا ہوں. مجھے براہ راست موقع دیا جائے گفتگو کرنے کا سلطان کے ساتھ. مجھے اگر اس کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے تو مجھے جہاد کرنے کے لیے سرحدوں کے اوپر بھیج دیا جائے. میرے اندر جو ایک جہاد کی تڑپ ہے، میں اس تڑپ کو جہاد کے ذریعے اور دشمن کو نیست و نابود کر کے اس تڑپ کو میں سکون دینا چاہتا ہوں. لیکن اس مکالمے کے حوالے سے آپ کی کسی بھی چیز کو تسلیم نہ کیا گیا. جب یہ تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر اب 2 راستے آپ کے پاس تھے. یا تو رات کی تاریکی میں آپ وہاں سے نکل جاتے اور آپ وہاں سے بیک ہو جاتے، یا پھر آپ اگلے دن صبح میں اپنی جتنی بھی طاقت اور جتنی بھی توانائیاں ہیں ان کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے. اور آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا جسے ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ عزیمت کا راستہ ہے، کہ پھر اپنی تمام تر طاقت اور تمام تر جذبے، جوش اور ولولے کے ساتھ آپ میدان جنگ کے اندر موجود تھے. یعنی جو ہمیں تاریخ بتا رہی ہے اور جو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ بتا رہا ہے، وہ جنگ سے پہلے مکالمے کا ہے. مکالمہ یقینی طور پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اگر وہ کامیاب ہو جائے یا اگر وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. مکالمے کے ذریعے دوسرے کے اندیے کا اظہار ہو جاتا ہے، آپ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر لیتے ہیں، اور وہی مکالمہ کامیاب ہوتا ہے جو ون ون پالیسی کے اوپر چل رہا ہو، جس میں کچھ لینے اور کچھ دینے کا اصول کار فرما نظر آئے، جہاں پر یہ خواہش ہو کہ مکالمے کے ذریعے سب میری باتیں ہی تسلیم کی جائیں، وہ مکالمہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ صلح حدیبیہ کے مکالمے کو دیکھ لیجئے. صحابہ کرام کا عمومی نظریہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں ہماری ہار ہوئی ہے، مسلمان ان شرائط کے اوپر صلح کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ وہ مکالمے کے ذریعے وہ شرائط سامنے آئی ہیں جنہیں آج ایک عام ذہن والا
بندہ یہی سمجھے گا کہ مسلمان ڈی گریڈ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے باطن میں جو چھپی ہوئی حکمت ہے وہ چونکہ جانتے نہیں ہیں، اور اس کا اظہار آئندہ آنے والے واقعات، آئندہ آنے والے ماہ و سال میں ہونا ہے۔ اور پھر ہم نے جس کے نتیجے میں دیکھا کہ مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی اور فتح حاصل ہوئی، فتح مکہ کی صورت میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکالمہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ مکالمے کا سبق ہمیں قرآن کریم بھی دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف اور اس بات پہ آ جاؤ، اس ڈائلاگ یا اس ڈائلاگ کے اس نقطے کے اوپر آ جاؤ جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ اب اس کا شان نزول یہی ہے کہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے ان کے ساتھ جب مکالمہ اور ڈائلاگ ہونے لگا تھا تو وہاں پہ جو اتفاقات تھے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے اگر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے میں موجود جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اور معاشرے میں موجود جتنے بھی مسالک ہیں انہیں آپس میں مکالمے کی بنیاد پہ ہی آگے آنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ مکالمے کی بنیاد پہ اگر آگے نہیں آتے ہیں تو آپ یقین جانیے ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان سے دستبردار نہیں ہوگا اور اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو ہمیں یقینی طور پہ اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین المسلمین کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ محمد راغب نعیمی صاحب، محتمم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ لاہور، آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ، نشست میں ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب مولانا نظام الحق تھانوی صاحب، معروف مذہبی اسکالر، اسپیشلی ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، آسٹریلیا میں موجود ہیں، براسبن میں آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کے اس نشست سے جو لب لباب نکلا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بطور مسلمان تفرقے میں نہیں پڑنا، نفاق میں نہیں پڑنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، حسین سب کے ہیں، یہ واقعہ، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں متحد رہنا ہے، اتحاد کا درس ملتا ہے اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ آج کی اس نشست سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔